समा रमजान ट्रांसमिशन के टिकट्स हासिल करने के लिए हमें अपनी एंट्रीज SMS करें। टाइप करें IKS स्पेस अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना एड्रेस और सेंड कर दें 8126 पर। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.sama.tv/रमजान पर विजिट करें। जुम्मे का दिन सैयदुल अयाम है। दूसरी पंजगाना नमाजों और जमातों के मुकाबले जुम्मे की नमाज और जमात में मुसलमानों का इज्तिमा कहीं ज्यादा होता है। जुम्मे का रोज वो बाबरकत, मुबारक और मुनव्वर दिन है जो अपने जलवों में बड़ी सादतें, बरकतें और नूरानियत लेकर तुलू होता है। अल्लाह ताला ने जिस तरह पूरे साल में रहमत और कबूलियत की एक खास रात शब कदर रखी है, इसी तरह जुम्मे के दिन रहमत और कबूलियत की एक खास घड़ी होती है। अगर इसमें बंदे को अल्लाह ताला से दुआ करना और मांगना नसीब हो जाए तो अल्लाह ताला के करम से कबूल और मकबूल होना दुआओं का मुकद्दर बन जाता है। रमजान और मुबारक के जुम्मे में मसाजिद में लाखों फर्जंदान इस्लाम नमाज जुमा की अदायगी का खास एहतमाम करते हैं। दूसरी पंजगाना नमाजों और जमातों के मुकाबले जुम्मे की नमाज और जमात में मुसलमानों का इज्तिमा कहीं ज्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपको जुमा बहुत मुबारक हो। और शहरयार दाऊद साहब तशरीफ़ ले आए हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी बात है। आइए, तशरीफ़ ले आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे बड़ी बात मुझे जो अपने ही शो की अच्छी लगती है वो ये लगती है कि यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, किसी भी लम्हे हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि हम सब इंसान हैं। शायद हम चीज़ों को खूबसूरत बनाने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनकी असल खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसीलिए वो बच्चे जिनकी उम्र 19-20 साल है, खुदा का वास्ता बोटॉक्स से परहेज़ कीजिए, बिल्कुल ना लगवाइए। नॉर्मल, नेचुरल रहिए। और एक सर्टन एज आती है जब शायद आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ जाए, उस एज में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने रिसर्च दी है तो उस रिसर्च के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन चीज़ों की जो असल खूबसूरती है वो उनके उसी तरह से होने में है जिस तरह से वो होती हैं। आज हम जिस बाबरकत दिन के बारे में बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए, दुनिया के लिए जुमा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारी मिथ्स हैं, तो एक मिथ तो मैं पहले निकाल दूँ, एक तरफ कर दूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। फ्राइडे द 13th अंग्रेज़ी अदब में एक ऐसी तारीख़ मानी जाती है जिसे अगर 13 तारीख़ को जुमा पड़े तो उसे दुरुस्त नहीं माना जाता। 13 का एक ऐसा सुपरस्टिशियस नंबर होता है। कभी कभी अगर आप देखें बड़ी बड़ी इमारात में तो 13वां फ्लोर नहीं होता, नॉट एवरीवन, लेकिन कुछ इमारत ऐसी होती हैं जहाँ 13वां फ्लोर नहीं होता। फ्राइडे द 13th को कहा गया है कि ये दिन मुनासिब नहीं, गैर मुनासिब से दिन। अगर हम इस तरफ आ जाते हैं, ईस्ट की तरफ आ जाते हैं और स्पेशली इस्लाम में आते हैं, तो जुमा सबसे मुबारक दिन है। हम जुमे की नमाज ज़ुहराना जो होती है वो तमाम लोगों के साथ पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं और इसके बाद अपने अपने कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे जुमे की फजीलत पर कि जुमा कितना अफजल दिन है, पहली बात तो ये। और जब रमज़ान के आपको जुमे मिलते हैं तो वो कितने अजीम होते हैं। आइए बात करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरयार दाऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असरत अस्करी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और आयशा बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं, जुमे की फजीलत के बारे में बताइए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह जुमा के अंदर रब्बि ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है आयत नंबर 9 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमआ, कि जब तुम्हें अज़ान सुनो, जब तुम जुम्मे के दिन क्या करो, फ़स्उ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ दौड़ के चलो, दौड़ो। वज़रुल बई, और ख़रीद व फ़रोख्त को रोक दो। यहाँ से उलमाए ज़ी वक़ार जुम्मे की फ़र्ज़ियत के बारे में देते हैं कि जुम्मा फ़र्ज़ ऐन है।
جو جمعے کا انکار کرے گا، نماز جمعے کا انکار کرے گا، وہ کفر کرے گا۔ اور پھر جمعہ جو ہے جمع ہونے سے ہے، یہاں سب جمع ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی تجلیات برستی ہیں، اور جو مسجد میں پہلے جاتا ہے، غسل کر کے جاتا ہے، خوشبو لگا کے جاتا ہے، جس راستے سے وہ گزرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، کل قیامت کے دن وہ جگہ، وہ راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اچھا اب مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا، یہ تو باتیں بہت خوبصورت باتیں ہیں، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں اور صحیح اور سامنے جو نظر آ رہا ہوتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے نکلتے ہیں تو گاڑیاں ایسی ایسی جگہ پہ پارک ہوتی ہیں کہ علامہ الحفیظ، ایک دوسرے کا خیال کرنا سکھایا گیا ہے، ایمبولنس کے گزرنے کا وقت نہیں ہوتا، لوگ انتہائی نفرت سے دیکھتے ہیں، روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ غلط کر رہے ہیں لیکن آپ کو نفرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے سوال کرنا ہے، ایک طرف تو ہماری اسلامک یہی وجہ ہے کہ باہر ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے۔ ہم مان لیجئے ہم چاہے جتنے بڑی بڑے کلیمز کر لیں کہ جی ہمارے علماء اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہمارے علماء نے اسلام کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا، I'm sorry۔ باہر سب نہیں، میجورٹی کی بات، جی میجورٹی کی بات کروں، کبھی کہاں اگر وہ ڈیفینڈ کرتے تو پھر جس حالت میں آج ہم ہیں بیرونی دنیا میں، کم از کم ہم اس سے تو نجات پا سکتے تھے، لیکن ہمیں کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا گیا۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اسکالرز ہیں ہمارے لیے بہت محترم ہیں، لیکن مجھے بتائیے سیئنگز اپنی جگہ، ٹیچنگز اپنی جگہ، ان پہ امپلیمنٹیشن اپنی جگہ، کیا ہم آج کے مبارک دن اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں؟ میں یہیں سے آپ سے شروع کرتا ہوں۔ شہریار صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم یہ چیزیں امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ویلڈ کوسچن کیا آپ نے، اور اس کا جواب بھی ویلڈ ہونا چاہیے، بالکل بالکل کھلا ہونا چاہیے، کلیئر۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، درست پارشلی نہیں۔ درست۔ میں مسلمان ہوں لیکن مجھے پسند ویسٹ کا کلچر آ رہا ہے، تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ میں مسلمان ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو مجھے مومن کا لقب نہیں مل سکتا۔ میں مسلمان ہوں تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تو پڑوسی کی بات کرتے ہیں، آدھی قوم بھوکی سو جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے آدھی ہیں، قوم یو آر رائٹ، ایبسولوٹلی رائٹ۔ نہیں ہوتی روٹی۔ لیکن ظاہر یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی غریب نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق کسی نے مارا ضرور ہے۔ اگر آپ معاشرے میں اعتدال پیدا کر دیں، انصاف پیدا کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ معاشی ناہمواری نظر ہی نہیں آئے گی۔ اچھا ایک بات عرض کرتا چلوں، جو آپ نے بات کی تھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید آپ نے ویسٹ کی بات کی نا، وہ تمام چیزیں نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے ایک بڑا مشہور ایک حدیث ان کی ہے، ایک مشہور مقولہ ہے کہ جب تم قرآن کو تھامے رکھو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت تمہیں تھامے رکھے گی۔ اس واٹ ڈس مین، یہاں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ قرآن کے جو اصول ہیں، اس طرح بات کی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ واٹ ڈس مین شیطان؟ کیا نظر آتا ہے شیطان کے بارے میں؟ المفیدات کے اندر دیکھیں تو شیطان کا مطلب یہ کہ جو آپ کو نقصان دے۔ آپ کا سوال ساحر بھائی کہ جو چیز آپ کو نقصان دے وہ شیطان ہے۔ آپ غلط پارکنگ کر رہے ہیں، یہ شیطان کا رد عمل، یہ شیطان کا عمل ہے۔ آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ شیطان کا عمل ہے۔ جس طرح بھائی نے بات کی پڑوسی کے معاملہ، دیکھیں قرآن کی ٹیچنگ کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ قرآن کی دیکھیں اصول ہیں ساحر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ وعدہ خلاف نہیں کرتے، میں ویسٹ کی بات نہیں کرتا، وہ اصول آپ ہیں۔ بات کو سمجھیے، میں نے ویسٹ کی بات نہیں کی، بات ویسٹ کی ہو نہیں رہی، بات ویسٹ کی نہیں ہو رہی، بات تو اس تکلیف کی ہو رہی ہے جو مجھے اندر سے ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے ریلیجن کو ویسٹ میں کیا پورٹری کیا جاتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، آئی نو ویری ویل، تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سر ہم نے کی کہ اصول چھوڑ لوگ- دیے نا، اچھا سن لیجیے، پرنسپل چھوڑ دیے بات سن لیجیے۔ دیکھیے جب بھی ہم کسی بحث میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بالکل میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ میری بات سنیے، تبھی لوگوں تک بات پہنچ پائے گی۔ بالکل مجھے ایسے ٹاک شوز سے شدید قسم کی الرجی ہے جہاں بات کچھ اور ہوتی ہے۔ کل بھی میں نے ایک ایسا ہی ٹاک شو دیکھا ہے، کمال ٹاک شو تھا، وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ موضوع کیا تھا اور اینڈ میں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ میرے جو سوال آپ تمام لوگوں سے ہے، آپ لوگ مجھ سے محترم ہیں، بہتر علم والے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، کہ ہماری امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پاتی؟ سوال یہ ہے۔
اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو ہم ایک بہتر مسلمان کی صورت میں دنیا کے سامنے آئیں گے. میرا سوال اپنی جگہ ویلڈ ہے, آپ ضرور اس کا جواب دیجیے گا. میں عائشہ آپ سے شروع کرتا ہوں. ماں کی تربیت گاہ, ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. جمعہ کا دن فضیلتوں کا دن ہے. جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا گیا ہے, عید کا دن قرار دیا گیا ہے. کیا ہماری ماں یا قوم کی مائیں جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں یہ پہلے خود جانتی ہیں اور دوسرے کیا بتا پاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اگر ہم اپنی ذات کی بات کرتے ہیں تو ہم نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ بتانا چاہتے ہیں. اور اگر لفظ جمعہ کو دیکھا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں متحد ہونا, جمع ہونا. اور اس کے اندر پہلے کی جمعیں تھیں نا, تو وہ یہ بتایا کرتی تھیں. ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو پہلے شرکت کرے گا اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو بچوں کی اس طرح سے تربیت کی جاتی تھی کہ دیکھو تم پہلے جاؤ گے تو تمہیں اونٹ ملے گا, دیر میں جاؤ گے تو تمہیں گائے ملے گی, اس سے دیر میں جاؤ گے تو تمہیں بکری ملے گی, اس سے دیر میں جاؤ گے تو تمہیں مرغی ملے گی, اس سے دیر میں جاؤ گے تو تمہیں انڈا ملے گا. یعنی کہ یہ تمام باتیں بتائی جاتی تھیں کہ دیکھو تم کیا چیز پسند کر رہے ہو. اپنے بچے سے پوچھا جاتا تھا تمہیں کیا پسند ہے, تم کیا چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں کیا چیز ملے. تو وہ بچہ یہ سوچ کر پھر مسجد کی طرف بڑھتا تھا. لیکن آج کل کی مائیں نہ اس چیز کو بتاتی ہیں نہ اس چیز کا اہتمام کیا کرتی ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا جس زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے یا پھر ہمارے اماں ابا, تو اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ طور پر جمعہ کا اہتمام کیا جاتا تھا, خوشبو لگانے کا اہتمام کیا جاتا تھا, بچوں کو نہلانے کا, اور باقاعدہ طور پر جمعہ کو منایا جاتا تھا اور اسے سمجھا جاتا تھا. اور پہلے کی اگر ہم دیکھیں تو مسجدوں میں ایک بڑی تعداد تھی, اور اس کا فائدہ بھی اور اس کا یہ فائدہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو ایک دوسرے کے غم خوشی اس کو شیئر کیا کرتے تھے, آپس میں بانٹا کرتے تھے. لیکن اب تعداد تو زیادہ ہے لیکن ہمیں کسی کی خوشی اور غم کا احساس نہیں ہے. دیکھیے, اسلامی جمہوری مملکت پاکستان میں سب سے پہلے تو ہم ایک جمعے کی چھٹی کا مطالبہ کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے کثیر تعداد میں ایسے افراد ہیں جو کہ جمعے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر وہ اپنی ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں, اپنی نوکریوں پر ہوتے ہیں. یہاں آپ رک جائیے, خدا کا واسطہ یہ پلیز کر دیجیے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم ویسٹ کے ایسے حوالے دیتے ہیں, سعودی عرب سے لے کر عرب امارات تک ہر جگہ جمعے کی چھٹی ہوتی ہے, ہر جگہ بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ 1.5 دن پیچھے چلے جائیں گے. ارے 1.5 دن ہم ہی پیچھے جاتے ہیں, وہ نہیں جاتے پیچھے, وہ بھی 1.5 دن پیچھے رہتے ہیں, لیکن ان کی اکنامی پراسپر کرتی ہے, وہ آگے بڑھتے ہیں, ہم پیچھے کی جان. ہم وہ تمام باتیں جن پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں جمعے کی چھٹی ہو جائے اور سنڈے کی چھٹی نہ ہو, یا سنڈے کو ان کا چرچ نہ ہو؟ یہ سنڈے کی چھٹی اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ چرچ جا سکیں. افسوس ہے, واقعی افسوس. میں اس بات کو برملا کہنا چاہتی ہوں ظاہر, جب تک جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی تب تک گھروں میں واقعی جمعے کا اہتمام ایسے ہوا کرتا تھا جیسے کہ چھوٹی عید ہو. اور اب بچے اسکول چلے جاتے ہیں, مرد آفس چلے جاتے ہیں, اس کی بنا پر جمعے کا اہتمام ویسے نہیں. قرارداد میں تو کم از کم قرارداد پہ سب سے پہلے سائن کرنے والا ہوں, سب سے پہلے. نہیں, میرا ووٹ بھی اسی میں ہے, اس لیے کہ میرے بچے بھی ظاہر اسکول جاتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جمعے کی نماز پڑھیں. تو جمعے کا اہتمام, جیسے کہ آپ نے ٹریفک والی بات کی, تو اس میں من حیث القوم صرف جمعے کی نماز کی بات نہیں یا جماعت کی بات نہیں ہے. من حیث القوم ہمیں اپنے آپ کو, اپنے خیالات کو چینج کرنا ہے, اپنے طریقوں کو چینج کرنا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں من حیث القوم علماء کرام بھی موجود ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب بڑے ہو گئے ہیں, کوئی چھوٹے اور بڑے کی تفریق نہیں ہے, کوئی کسی کی بات کو سننا نہیں چاہتا اور سن کر اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, پہلی مرتبہ ایک خاتون نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ خواتین بھی بڑی ہوتی ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے اس تفنن کی, لیکن میں کیا کروں, میرا ذہن رہتا نہیں ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. صاحب بھائی, الطاف بات کر رہا ہوں لانڈی سے. کیسے ہیں آپ الطاف بھائی, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. صاحب بھائی بس ایک سوال کرنا تھا. آج جمعے کے حوالے سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. اس حوالے سے صرف میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے علماء دین ہیں وہ دین کی باتیں تو کرتے ہیں, بہت زیادہ دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں بہت زیادہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کی تعلیم شروع کی تو اس سے پہلے انسانیت کی تعلیم دی, وہ بھی 40 سال. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں فالو کیا جاتا؟ پہلے ہم انسانیت کی تعلیم دیں تاکہ لوگ جو ہیں انسانیت کی طرف آئیں, انسان کی قدر کریں. چلیے میں آپ کا سوال ایک میں کال لے لوں, اس کے بعد بریک کے بعد آپ چاروں کے پاس یہ سوال ہوگا اور اس کا جواب دیجیے گا. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ سمینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سمینہ کیسے ہیں؟ بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ ٹھیک تھا. بالکل بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا جمعے کے حوالے سے. اور میں سوال کرنا چاہتی ہوں علماء کرام سے کہ جمعے کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں جو واقعات رونما ہو چکے ہیں اور جو ہونے والے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سی روشنی ڈالیں. ہونے والوں کے بارے میں تو اللہ میاں کو علم ہے. ہونے والوں نشانیوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا چلیے بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک ہوگا, آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا. آپ کے اگر سوالات ہیں تو پلیز آپ ہم سے کر سکتے ہیں. السلام علیکم. قاضی احمد نورانی صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا. السلام علیکم قاضی صاحب, کیسے ہیں؟ جو سوال تھا وہ ان تمام پانچوں لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ جی بلکہ آپ کو پتہ ہے, آپ ہی سے شروع کیجئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال انسانیت کا درس دیا. اس کے بعد آپ پہ نبوت آئی اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کیا. تو ہم انسانیت کا درس دینے میں اتنے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ یہ سوال تھا. اگر میں صحیح سمجھاؤں اور انہوں نے جو سوال کیا تھا تو وہ آپ کی نظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید, دیکھیے ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع انسانیت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم نے ایک انسان کو قتل کیا تو ایسا ہے کہ پوری فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اور بات فتنے کی ہے, وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ جو ہے جو بہت بڑا یعنی کہ بہت بڑی چیز ہے, یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. بتایا گیا ہے کہ تم غیبت نہ کرو, بتایا گیا کہ تم چغلی نہ کرو, بتایا گیا کہ تم حسد نہ کرو, بلکہ اپنے اندر کے انسان کو زندہ کرو, ڈیولپ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. وہ قوم کہ جو سر کاٹنے پہ فخر محسوس کرتی تھی, وہ قوم جو چھیننے پہ فخر محسوس کرتی تھی, وہ قوم جہاں اگر اونٹ پانی پی لے پانی پہلے پی لے تو سالوں تک صدیوں تک قتل ہوتا تھا, جہاں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, 40 سال اور پھر آپ نے 10 سال ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کیا, سوسائٹی کو اس طرح ڈیولپ کیا کہ جو سر کاٹنے پہ فخر کرتے تھے وہ اسلام کے لیے سر کٹانے لگے, جو بیٹیوں کو دفناتے تھے وہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ فخر کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اور پھر دکھایا کیا کہ لوگ جو زمینیں چھینا کرتے تھے, پھر دیکھا ہم نے کہ جب مدینے کے اندر آئے تو لوگ زمینیں لٹانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہماری ساری زمینیں قربان. سوچ کو تبدیل کیا. دیکھو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بڑا المیہ, جو آپ کا سوال تھا کہ ساحر بھائی بالکل صحیح بات آپ نے کی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر چوری ہم کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں سود کھا رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں قتل کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں, ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں, جوتے چوری. کیوں, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر. یا ایک لا آف کازیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش کیا. نماز تمہیں برائی اور فحاشی روکے گی. کیسے روکے گی؟ ولا ذکر اللہ اکبر, تمہیں ذکر کرنا پڑے گا. ذکر بامعنی فکر. فکر کس طرح؟ شاعر بھائی ہمارے استاد نے بڑی پیاری مثال دی. کہا تم نے کبھی گاؤں دیہات کی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت دور پانی بھرنے جاتی ہیں, ان کے دائیں ہاتھ میں بھی مٹکا ہوتا ہے, بائیں ہاتھ میں بھی مٹکا ہوتا ہے اور سر میں بھی 3 مٹکے رکھے ہوتے ہیں, اور وہ دوستوں سے سہیلیوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں. چٹان راستے ہوتے ہیں, ریگستانی راستے ہوتے ہیں, پتھر پیر رکھ رہی ہوتی ہیں, وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں, مگر مجال ہے کہ مٹکے گر جائیں. بندہ کیونکہ ان کی سارا شعور, ان کی ساری فکر بات کرنے کے باوجود ان مٹکوں پر ہوتی ہے. تم نماز اس طرح پڑھو, دنیا میں رہو, مگر سارا شعور ساری فکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف. میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین نے سوال کیا تھا, اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آج کل ہم انسان کو موضوع کیوں نہیں بناتے. پہلو یہی تھا ان کا. تو اصل میں اگر علماء نے, اگر خطباء نے انسان کو موضوع نہ بنایا ہوتا تو انتہا درجے کی مادہ پرستی کے باوجود جو سکون نظر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں نظر نہ آتا. آپ دیکھیں کہ آج بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کی سیرت جائے پناہ ہے. عزیز صاحب, سکون اگر انسانیت کے اعتبار سے کہا جائے تو پھر تو نہیں. میں
ہو سکتا ہے آپ کی بات میں کیا آپ سے عرض کروں ظاہر اگر لیکن ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. دیکھیے ہم سکون اگر مادی میں تلاش کرتے ہیں تو بات یہ نہیں. میں لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہے کہ کس قدر گرمی تھی رمضان مبارک میں میں ایک مارکیٹ میں گئی بازار میں, وہاں پر آپ یقین کیجئے کہ ایک گدھے گاڑی کے اوپر وہ گاڑی چلانے والا آدمی وہ اس گرمی میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے صرف ایک بنیان پہنی ہوئی تھی اور اس میں وہ تسبیح پڑھ رہا تھا, ذکر الہی کر رہا تھا. میں سوچتی رہی, میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے نا جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے, قیامت نہیں آ رہی ہے, زمین نہیں ہل رہی ہے. تو ابھی بھی ہمارے درمیان میں اچھا خیر ہم یہاں پر مجھے چھوڑیے آپ بات کیجیے. تو میں اس کر رہا تھا کہ سکون جو ہے نا اور انسانیت, اس کے لیے ہم نے علماء کرام نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور دنیا کو درس دیا. آج بھی اجتماعات جمعہ میں عوامی یہ تمام علماء کرام ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہ تمام علماء کرام ایک ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ ہمیں آپ یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا لیں, تو آپ سب کو بھی تو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. ایسا نہیں, پاکستان میں اور دنیا بھر میں بے آپ لوگوں شمار کیا تو ایسے ایک اس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. نہیں آپ نے I'm sorry نہیں, میں دیکھیں جو غلط بات ہے قاضی صاحب, میں تو سیدھی بات کروں گا. اب مجھے تو آپ کو تھوڑی جواب دینا, اللہ میاں کو جواب دینا. جی ایک بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ تو خود ہی ایک نہیں ہوتے. آپ درس دے رہے ہیں کہ آپ ایک ہو جائیں, خطبات میں یہ بات کی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, تقاریر میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ملت کو ایک ہونا ہے, آپ ہی ایک نہیں ہوں. دیکھیں جو بتانے والے وہی ایک نہیں. ظاہر مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن مسائل وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں ہم مسلکی مسالک کی, دیکھیں میں مسالک کی تو بات ہی نہیں کر رہا, مسالک کی تو بات ہی نہیں کر رہا. یہاں پر خدا نہ کرے دیکھیے خدا نہ کرے آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی کو, میں کسی کے مسلک کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. ہر شخص کا اپنا مسلک اور اس کی اپنی تعظیم. ایسا ہے ہماری خامی کہاں پیدا ہوتی ہے, وہ جن صاحب نے بات کی تھی نا, جن صاحب نے, اس کے بعد آپ پلیز میں معذرت چاہتا ہوں قاضی صاحب, جن صاحب نے ٹیلی فون پہ کال کیا تھا ان کا مقصد ہی یہ تھا. میں عرض کروں اصل میں کیا ہے, ہم خامی کہاں پیدا کر رہے ہیں. ماہ محرم, پورے محرم میں پاکستان میں اگر 1000 مقامات پر لوگ اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شہدائے کربلا کو, 999 مقامات پر بڑے پرامن طریقے پہ سارے معاملات طے پائے جاتے ہیں, تو وہ خبر نہیں بنتی. لیکن ایک جگہ اگر کوئی آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ خبر بنتی ہے. نہیں اچھا یہ بات ماہ ربیع الاول میں نہیں, یہ بات نہیں ہے. 10,000 مقامات پہ اجتماع میں خبر نہیں بنتی. قاضی صاحب یہ بات ہم بات کریں تربیت کی, یہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, وہ چاہے عید میلاد النبی کا جشن ہو یا ہم شہداء کو نہیں, میں دیکھیے وہ بالکل, وہ پورے دنیا کے سارے معاشرے میں یہی ہے. کیا امریکہ میں بہت اچھے کام نہیں ہوتے ہوں گے؟ بالکل ہوتے ہوں گے, لیکن ایک جگہ کہیں کوئی غلط کام ہو جائے خبر تو وہ بن جاتی ہے, تو خبر تو غلط ہی زیادہ. یہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اکٹھا ہونا ہے, ایک ملت کے نیچے آنا ہے, ایک پرچم کے نیچے آنا ہے, اللہ رسول ایک, نبی ایک, قرآن ایک, پاکستان ایک, آپ کو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا مسلک کچھ بھی ہو, آپ کو ایک ٹیبل پہ تو بیٹھنا چاہیے, ایک دوسرے کے خلاف. ہم جمعے کی طرف آتے ہیں, چھوڑیں جمعے کی طرف آتے ہیں, اس بحث میں نہیں پڑتے. کسی نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے, کسی دانشور کا قول ہے ویسٹ کے, کہ نیور جج اے ریلیجن بائی اٹس فالوورز, آلویز جج اٹ بائی اٹس اسکرپچر. کسی مذہب کو اس کے ماننے والوں سے مت پرکھو, اس کی کتاب کو دیکھو. کتاب ہماری کوڈ آف کنڈکٹ ہے, بہترین کتاب ہے, لائف ہے, پیٹرن ہے, سب کچھ ہے. میں آپ ہر مسلک ہر مذہب والا مانتا ہے. بات آتی ہے امپلیمنٹیشن کی, اپلیکیشن کیوں نہیں ہوتا. سب سے بڑی میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو آپ نے بات کی اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے. جو تربیت, اب تھوڑا 1000 سال تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ایک عمارت ہوتی تھی, اس کو خانقاہ کہا جاتا تھا. وہاں پر ذہنی, معاشرتی, دینی, ہر قسم کی وہیں پر تربیت ہوتی تھی. جب وہ 2 بلڈنگوں میں تقسیم ہو گئی, ایک کا نام کر دیا گیا دنیاوی تعلیمی درس کا, ایک کا نام کر دیا گیا دینی تعلیمی درس کا. جب دین, طالب علم, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کما قال رسول علیہ الصلوۃ والسلام, جب ایک ہی حدیث تھی کہ حضور نے فرمایا طلب علم. پھر ہمارے یہاں آپ کتابوں میں ترجمے اٹھا کر دیکھیں, طلب علم بریکٹ سٹارٹ, دین بریکٹ کلوز, ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ دین کا ایڈیشن کس نے کیا؟
سب سے پہلے جو بچہ مدرسے جا رہا ہے اس کے لیے تو فرشتہ پر بچھا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دی حدیث. تو جو بچہ اسکول یا کالج جا رہا ہے فرشتہ اس کے لیے پر نہیں بچھائے گا؟ میرا کوسچن ہے یہ, اور ویلڈ کوسچن ہے. اینڈ آئی ہیو آسکڈ لاٹ آف اسکالرس, لاٹ آف علماء کہ وائی ناٹ وی آر سیئنگ دیٹ کہ جو اسکول میں بھی بچہ جا رہا ہے وہ بھی علم حاصل کر رہا ہے. علم ایک ہی چیز ہے, علم نور ہے. مولا علی کیا فرماتے ہیں, علم تو میں دروازہ ہوں نا. حضور نے فرمایا علم کا میں شہر ہوں اور میرا علی جو ہے نا اس کا دروازہ ہے. اور بھی صحابہ کرام کی اس میں فضیلت بیان فرمائی ہے حضور نے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب علم کی بات کرتے ہیں تو جب ہمارا علم ہماری لائف میں پریکٹس میں آئے گا نہیں, ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے نہیں, تو ہم کیسے تربیت کریں؟ اچھا جی, ایک ٹیلی فون کال ہے وہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں فرزانہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرزانہ بات کیجیے. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد کی رونقیں کہاں گئیں, اس میں ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے. وہ اس لیے کہ تحفظات نہیں ہے. اب میرا بیٹا اگر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو آپ یقین جانیے میں میٹھا نہیں بناتی جب تک وہ اپنے گھر میں خیر خیریت سے واپس نہیں آتا. جب تک ماؤں کو یہ چیز نہیں بتائی جائے گی یا ان کو سمجھائی نہیں جائے گی, ہم پتھر دل کہاں سے لائیں؟ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے بچے مساجد میں جائیں. وہی رونقیں جو ہم نے بچپن میں خود دیکھی ہوئی ہیں وہ ہمارے بچے بھی دیکھیں. لیکن یہ جو سر کٹانے والی اور قتل و غارت کی باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہر ماں ڈرتی ہے, ہر ماں پریشان ہوتی ہے. اور یہ جو صاحبہ بیٹھی انہوں نے بہت خوبصورت بات کی, میں اپریشیٹ کروں گی ان کو. انہوں نے کہا کہ جس کسی غریب کو راستے میں, حضرت علی کا قول ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ غریب جا رہا ہے, یہ ضرور اور لازمی بات ہے کہ اس کا حق کسی نے مارا ہے. تو حقوق کہاں ہیں؟ فرائض تو ہم دینے کے لیے پورے حاضر ہیں. ہم مائیں بہت چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہر طرح کی تعلیم, خاص طور پہ اسلامی تعلیم سے وہ بالکل پیچھے نہ ہٹیں. لیکن میری گزارش ہے اپنی سوسائٹی سے, اپنے ملک سے, کہ ہمیں تحفظات دیے جائیں. جی بہت بہت شکریہ. ایک اور ٹیلی فون کال, ایک ٹیلی فون کال ہے, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میں مسز پرویز بات کر رہی ہوں کراچی سے, اور میں ساحر بھائی آپ کو اور پورے تمام مسلمانوں کو جمعۃ المبارک کی مبارکباد دینا چاہوں گی. اور آج جو آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا اس حوالے سے, میرا ایک سوال ہے علماء اکرام سے کہ جیسے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جیسے جمعے والے دن یا شب جمعہ میں جمعرات کے دن, تو اس کو کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز سے پہلے اس کو دفنا دینا چاہیے, کیونکہ اس کا جو وہ حق حساب ہوتا ہے جو قبر میں جاتے ہیں مردہ, تو اس کا جو حساب ہوتا ہے وہ نہیں لیا جاتا. تو میں اس حوالے سے علماء کرام سے کچھ رہنمائی وہ فرما دیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اچھا جی, یہ اب ہم ٹاپک پہ رہیں گے, جمعے کی فضیلت اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے, ہم ڈائیورژن نہیں کریں گے. تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے جو انہوں نے کہی؟ دیکھیے, بہت ساری حدیث ہمیں ملتی ہیں جمعے کے فضائل کے مطابق کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی. اسی طرح سے ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس دنیا سے رخصت ہوا, وفات پائی, تو شہادت کا رتبے پر فائز ہوتا ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی بھی آتی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین خاص طور پر نظر رحمت فرما کر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سی ساتھ ہے وہ؟ تو ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کی جو وقت ہے اس میں اللہ رب العالمین ایک ساتھ ایسی فرماتا ہے کہ جس میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو یہ بات جیسے انہوں نے کہا کہ بغیر حساب کتاب کے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ جو شہادت کا رتبہ جو مل رہا ہے وہ اس وجہ سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا. میں جو پہلی کالر تھی میں ان کی بات کو پروگرام میں شامل کروں گی. انہوں نے کہا کہ میں ان کی ممتا کو بھی سلام کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر مسجدوں میں تحفظ دے دیا جائے تو ہمارے بچے بھی جائیں. تو میں اپنی بہن کو صرف یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ عاشوری کے جلوس میں بم بلاسٹ ہوئے مگر اس کے باوجود لوگ اتنے ہی شریک ہوتے ہیں. جمعے کی نمازوں میں بم بلاسٹ ہوئے مگر جمعے کی نمازوں سے مسجدیں خالی نہیں ہوئی. 12 ربیع الاول کے جلوس میں بم بلاسٹ ہوا مگر اس کے باوجود 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں رکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبے سلامت ہیں. تخریب کاری, دہشت گردی یا دشمنان اسلام کے حربے ان تمام ایونٹس کو ہونے سے نہیں روک سکتے ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا, بریک کے بعد بڑی دلچسپ گفتگو ہے, یہ ہم اسی طرح سے کرتے رہیں گے. جمعے کے فضائل کیا ہیں, کون کون سی دعائیں مانگی جانی چاہیے, کون کون سے وظیفے کرنے چاہیے, وظائف کرنے چاہیے, ہم آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
السلام علیکم جی. ایک روز علامہ اقبال کو دعوت دی گئی کہ آپ آ کے ہندوستان کے جو نوجوان ہیں ان سے خطاب کریں. آپ چلے گئے خطاب کرنے. پنڈال سجا ہوا تھا. آپ نے اپنی ایک بہت مارکت الآراء ایک نظم پڑھی اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اندلس میں یہ ہو گیا, اسپین میں تلوار چلا دی ہم نے, ہم یہ کر گئے, ہم وہ کر گئے, بڑی باتیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. معاف کیجیے گا میں تھوڑا تلخ بولتا ہوں. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیار. جرمنی میں 13,500 کتابوں کو جلایا گیا تھا, اور وہ کتابیں تھیں جن کو آپ آنکھوں سے لگاتے مسلمان رائٹرز کی لکھی ہوئی, مسلمان سائنٹسٹ کی لکھی ہوئی, اور اس میں سے تقریباً 26,000 کتابوں کو پرزرو کر لیا گیا تھا, جو آج بھی جرمنی میں میونخ میں موجود ہیں. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائے. اب چلے میں دوسرا کر دیتا ہوں. مگر وہ علم کے موتی, اسی کے حوالے سے, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. ہم یہاں بیٹھ کے کتنے ہی شوز کر لیں. ابھی مولانا صاحب نے مجھ سے کہا تھا, میں ان کو کہہ رہا ہوں چینج کچھ نہیں ہوگا, یہ نہیں مان رہے. میں کہہ رہا ہوں, میں منہ پہ کہہ رہا ہوں, ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں, کچھ نہیں بدلنے والا. ابھی جائیں باہر دیکھیں آپ, کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر ہنگامہ کھڑا ہوگا. جائیں کسی اسپتال کے اندر, ایک بیڈ پہ 4 مریض سوئے ہوئے ہوں گے, اور جو آپ کے ملک چلانے والے ہیں ان کو کھانسی آ جائے وہ لندن چلے جاتے ہیں. وہ لندن جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. کیا وجہ ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیے, کیا وجہ ہے کہ ہم سنت محمدی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری عورت, میں ویسٹ سے کہہ رہا ہوں, تمہاری عورت گھر میں رہے تو وہ ہوم میکر ہے, ہماری عورت گھر میں رہے تو ہم دقیانوسی ہیں, ہم بیکورڈ ہیں. تم اپنے عالم کو رہبائے بولو, تم اپنے عالم کو پریسٹ بولو, اور میرے عالم کے تم نام دو. یہ تربیت ہے. یا تو ہم کھڑے ہوں گے یا ہم نہیں ہوں گے. آپ کی طرف آتے ہیں, جمعے کے دن کیا کیا پڑھا جائے؟ جمعے کے دن بہت کچھ پڑھنا چاہیے, اور الحمدللہ ہمارے یہاں جمعے کے دن کو دیگر دنوں سے مختلف طور پر منایا بھی جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اس کے علاوہ سورہ یاسین, الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کی دن کا آغاز ہی سورہ یاسین سے ہوتا ہے. سورہ یاسین کا ثواب ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ مکمل قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. سورہ یاسین ایک مکمل پیکیج ہے. ہمارے یہاں مسلسل یہ سوالات آتے ہیں, جی رزق کی کمی ہے, یہ مسائل ہیں, یہ مسائل بیماری ہے وغیرہ وغیرہ. میں کہتی ہوں اگر کوئی قاری قرآن, کوئی بھی گھر میں بیٹھنے والی عورت, کوئی بچہ ایسا ہو جو دن میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کا ورد کر لیا کرے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس سورہ یاسین کی برکت سے اس کے بہت سارے مسائل کو حل فرما دے گا. درود شریف کی برکت, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف پڑھیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے, اس لیے کہ پاک پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں. تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے, یہ ہمارا عزت و شرف ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. تو اس طرح کے بہت سارے فضائل ایسے ہیں, بہت ساری. نماز جعفر طیار کا حکم ہے آج جمعے کے دن پڑھنے کا. بہت سارے اورات, بہت سارے وظائف ایسے ہیں کہ جن کو ہم جمعے کے دن اعمال انجام دیتے ہیں, تو پروردگار عالم جمعے کی فضیلت میں, برکتوں میں اور اضافہ فرماتا ہے. دلائل الخیرات میں لکھا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے روز کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو بروز قیامت اسے ایک نور عطا کیا جائے گا, اور وہ اگر تمام مخلوق میں اس نور کو بانٹا جائے تو وہ ان تمام مخلوق کو کافی ہوگا وہ نور.
جو 100 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اس کے علاوہ سورہ دخان پڑھنے سے یہ فائدہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر تیار فرمائے گا. اسی طرح سے سورہ فتح پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. سورہ کہف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب سورہ کہف کوئی بھی شخص جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کے درمیان اسے نور عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب کوئی شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے روضے میں اسے اپنے کانوں سے سماعت فرماتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں اسلام بہت ہی خوبصورت بہترین مذہب. جمعہ کا دن یوم العید قرار دے دیا. ہائیجین کا انتہائی زیادہ اہتمام کرایا گیا. تو یوم العید پہ تو چھٹی ہونی چاہیے بھائی. میں تو صاف بات ہے, سیدھی سی بات ہے, میں تو کہتا ہوں ہونی چاہیے. اسی گورنمنٹ کے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں محمد نواز صاحب, آگے والا نام نہیں لگاؤں گا میں, انہوں نے جمعے کی چھٹی ختم کی تھی. مجھے ایک بات کہنے دیجئے پلیز, وہ یہ کہ جب تحفظ حقوق نسواں بل پنجاب اسمبلی سے پاس کرایا گیا تھا, میری ناقص علم کے مطابق یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو ہمارے وطن کا نام ہے سو کالڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم اس نام کی نفی کر رہے ہیں, کیونکہ عورت کو تحفظ تو اسلام ہی دیتا ہے. جب یہاں اسلام ہے تو پھر آپ کو اس تحفظ بل کی ضرورت نہیں تھی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, ہونا چاہیے وتھ سم ایکسٹینٹ. چھوٹا سا ایک بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. میں باقی ساری باتیں نہیں جانتا, میں صرف ایک بات جانتا ہوں, پلیز جمعے کی چھٹی کر دیں, مل کے کام کریں گے. ہم دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے, یقین جانیں, کیونکہ پتہ نہیں مجھے ایسے لگتا ہے. چھوٹا سا ایک بریک ہے جی. السلام علیکم ونس اگین, ویلکم بیک. امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں کوشش یہ کروں گا کہ ہم ٹاپک پہ ہی رہیں. ماہ صیام کی آمد ہے. اب سے قریباً 10 روز بعد 12 روز بعد ہم 7-8-10 روز بعد تقریباً داخل ہو جائیں گے. آج اگر 28 تاریخ ہے تو داخل ہو جائیں گے ماہ صیام. جمعے آئیں گے, جمعے کے فضائل کیا ہیں, ان کی فضیلتیں کیا ہیں, اور وہ کون سے وظائف ہیں, کون سی دعائیں ہیں جو آپ مانگ سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پروگرام کا پہلا گھنٹہ صرف ہوا ہے کچھ بحث و مباحثے میں تربیت کے حوالے سے. میرے خیال میں ہم ایک بہتر پاکستان میں تھے, اکنامکلی بھی مورلی بھی, جب جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی. تو میری ریکویسٹ ہے, اس کو آپ تھوڑے کہے کو بہت سمجھ لیں یا اس کو بالکل اگنور کر دیں, کہ اگر ہم جمعے کی چھٹی پہ واپس چلے جاتے ہیں تو بہت سارے کام بہت آسان ہو جائیں گے. میں مانتا ہوں کہ عالمی دنیا میں, بیرونی دنیا میں جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی. ایسے ممالک ہیں جہاں نہیں ہوتی, لیکن ایسے بھی مملکتیں ہیں جہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے. تو جو اثر ان کی اکانومی پڑتا ہے وہی اثر ہماری اکانومی پڑ سکتا ہے. سوال یہ ہے, حکمرانوں کو اور قوم کو تیار ہونا پڑے گا. حکمرانوں کو فیصلے لینے کے لیے اور ان پہ قائم رہنے کے لیے, قوم کو کام کرنے کے لیے اور مسلسل کام کرنے کے لیے, تبھی ہم آگے جا پائیں گے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی ایسا حکمران مسلط ہو جو بہت اچھا ہو اور ہم بہت برے ہوں, یا ہم بہت برے ہوں اور حکمران بہت اچھا ہو. ایسا نہیں. یا حکمران بہت برا ہو, ہم بہت اچھے ہوں. ایسا نہیں. کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داری بھی آتی ہے. ان ساری باتوں میں جہاں ہم بیوروکریسی کو بلیم کرتے ہیں, ٹیکنوکریسی کو بلیم کرتے ہیں, پولیٹکس کو بلیم کرتے ہیں, ان ساری باتوں میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. چاہے وہ ذمہ داری چھوٹی ہے یا بڑی ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے. آئیے آج اس مبارک دن ایک نئی زندگی کی شروعات کریں, ایک نئے عہد کا آغاز کریں. کوشش کرتے ہیں کہ ہم تبدیل ہو سکیں. بچوں کی تربیت سب سے پہلے ہے. اگر آپ ایک اچھی ماں ہیں تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ پاکستان کو بہتر اولاد ملے گی. تو آئیے بات کرتے ہیں. شہریار صاحب, آپ سے شروع کریں گے. اس بار فضائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ماہ رمضان, خاص کر ماہ صیام کے جو جمعے ہوں گے. ماہ رمضان تو بس ابھی اس کی آمد کا سوچا دل میں خوشی سی بھر گئی.
کئی وجوہات ہیں اس کی. فضائل تو ہیں اپنی جگہ کہ جب ماہ رمضان آتا ہے شیاطین بند, ماہ رمضان آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ماہ رمضان آتا ہے بھاؤ بڑھ جاتا ہے, ایک نیکی کرو 700 گنا, بلکہ علی ھذا القیاس کہ جتنے اخلاص کے ساتھ نیکی کرو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تم اس کا اجر دے گا. ایک بار درود پڑھو 1,00,000 بار درود پڑھ لو, مطلب اس کی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو جمعے رمضان میں آتے ہیں اس کی الگ ایک فضیلت ہے کہ ہر رمضان کے جمعہ میں اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں ہر ساتھ میں 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی ہے. ایک چیز ابھی آپ نے کہا بھاؤ بڑھ جاتے ہیں, تو مجھے دھیان آیا کہ بھاؤ تو واقعی بڑھ جاتے ہیں. بھاؤ نیکیوں کا بڑھ جاتا ہے. نہیں, وہ تو آپ نے تو نیکیوں کی بات کی تھی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات نکلی ہے. مہنگائی بہت آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے, غریب کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں کیا کہیں گے, کیا بتائیں گے ان لوگوں جو یہ جو ہوتی ہے نا, جو ہوش ربا مہنگائی بڑھتی ہے, یہاں آ کر کے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بے حسی قوم کیا, میں تو فرد سے بات کروں گا, انڈیویجول میک سوسائٹی, کہ فرد جو ہے نا وہ معاشرہ بناتا ہے. جب ایک فرد کی چونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی, چاہیے تو یہ تھا کہ اس ماہ مقدس میں زیادہ عبادت کر کے اپنے بھاؤ بڑھا کے نیکیاں کا میٹر تیز کرتا, وہ اپنے مال کا میٹر تیز کرتا ہے اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے اس ماہ مقدس کے اندر. جب میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی, مفہوم اس طرح ہے اس کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے سامنے سے, میرے امتیوں کے سامنے سے نعمتیں گزریں گی, لیکن وہ اس کو حاصل کرنے سے, فائدہ حاصل کرنے سے قاصر رہیں. جب غریب جاتا ہے 100 روپیہ درجن کیلا دیکھتا ہے نا, وہ کہتا ہے بچوں آؤ کچھ اور سے کام. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ بھائی ایک جگہ بند کباب بہت اچھے ملتے ہیں. میں نے کہا کھاتے ہیں بند کباب, کھاتے ہیں اس بار. میں نے بند کباب کھا لیا, الحمدللہ 3 دن 103 بخار رہا ہے, الٹیاں, ڈائریا, جو کچھ میرے جسم کے ساتھ ہو سکتا تھا وہ ہوا. جب ہوا تو ظاہر ہے ڈاکٹر سے بات بھی کی, گولیاں بھی لے لی. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ بے تحاشا لوگ کھاتے ہوں گے, یا تو وہ عادی ہو گئے ہوں گے, اور اگر نہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا مساف ہو جاتا ہوگا تو سخت اذیت, سخت کرب سے گزرے ہوں گے. اور ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس نے چھٹی بھی کی ہوگی. جب چھٹی کی ہوگی تو اس کو اجرت بھی نہیں ملی ہوگی, جب اجرت نہیں ملی ہوگی تو بہت سارے کام رہ بھی گئے ہوں گے. آپ نے وہ بات کی, ہم سڑی ہوئی چیزیں لوگوں کو دے دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جمعے کے دن نماز پڑھ کے اپنے وہ سارے کاروبار کھولتے ہیں جس میں غلط, اور واز سن کے آتے ہیں, ہم سن کے آتے ہیں, واز تقریر سن کے آتے ہیں. ظاہر جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کو بہت سارے لوگ مجبوری میں سنا کرتے ہیں, اور مولانا صاحبان یہاں پر موجود ہیں, وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل آخر وقت میں پہنچتے ہیں تاکہ صرف خطبہ سننا بھی نہ پڑے اور صرف جمعے کی نماز پڑھ لیں. میں گزارش کروں گا, اچھی بات شروع کر دی محترمہ نے. ہم وہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں بآسانی. ماہ رمضان کی آمد بھی ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے, رحمتیں کیا ہیں. تھوڑا سا اپنے ماحول کو ہم دین کی طرف لے کر آئیں, ذرا سا اخلاص پیدا کریں. ہمیں جمعے کی نماز ادا کرنی ہی ہے. اگر ہم اپنے دفاتر میں ہیں, ملازمت میں ہیں, ہم آدھا گھنٹہ وقفہ نکال رہے ہیں, کوئی ایسا دفتر کا ذمہ دار نہیں ہے جو آپ کو آدھا گھنٹہ مزید نہ دے دے. بالکل صحیح. عام ایام میں شاید اپنی مصروفیت ہم نے طاری کر رکھی ہے, اپنے گھروں میں ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں, اضافی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ شاید ہم دین کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. تھوڑا سا ہم سمجھیں کہ جمعہ خاص طور پر اللہ کی رحمتوں کا ایک وہ دن ہے جو تمام ایام پر زیادہ حاوی ہے. پہلی اذان کے بعد ہم مسجد داخل ہو جائیں. ہر امام, ہر خطیب جو بھی گفتگو کرے گا قرآن و حدیث کے حوالے سے کرے گا. صحیح بات. اور اس میں کوئی نہ کوئی تربیت کا پہلو ہوگا. یہ 1 گھنٹے کا جو خطاب ہے یہ ہے اسی لیے امت کا شعار کہ جمعے کے دن لوگوں میں دین کی بتا سکیں, سیکھ سکیں. جی بالکل, سیکھے, جانیں. پھر ذرا سا مائیں اگر اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں کہ جس طرح وہ اسکول آف ہونے سے پہلے باقاعدہ اپنی نیند سے بیدار ہو کر اس اپنے بچے کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہیں, جمعے کو ذرا سی قربانی دے لیں اور بچے کو احساس دلائیں کہ بیٹا دیکھو جمعے کے لیے تمہیں لازمی جانا ہے. اچھا جب بچہ واپس آئے اس سے پوچھ لیں بیٹا ذرا بتاؤ کہ آج امام صاحب نے کیا بیان کیا. اب کیا ہوگا, ریپیٹیشن ہوگا, بات سمجھ میں آئے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب مرد اپنے گھر میں جمعہ پڑھ کے رہے کہ آؤ بچوں میں تمہیں بتاتا ہوں آج فلاں بات بڑی اچھی بات. تو جمعہ کا دن جو ہے ہم باقاعدہ اس کو
اپنے معاشرے میں ایک اچھے انداز میں تبلیغ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. پھر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب فلاں موضوع پر گفتگو نہیں فرما رہے تو جمعے سے ہم پہلے 1 گھنٹے پہنچ جائیں یا جمعرات کی شب میں جا کے ایک رقعہ لکھیں گے قبلہ اگر اس جمعے آپ یہ بیان فرما لیں زیادہ بہتر ہوگا. اچھا پھر میرے پاس موبائل ہے, میں آدھے گھنٹے کی وہ گفتگو ریکارڈ کر لوں, دوسروں تک میسج کر دوں. بہت طریقے ہیں. ایک ٹیلی فون کال ہے, ہم وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ساحر بھائی, میں کرن بات کر رہی ہوں. جی کرن, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم, بالکل ٹھیک. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور مجھے بہت پسند ہے. شکریہ جی, بہت نوازش. اور میں کب سے کال ملانے کی کوشش کر رہی ہوں پر نہیں لگ رہی. آج کا پروگرام اور اس کا ٹاپک بھی بہت زبردست ہے. جی بتائیے, کوئی سوال ہے آپ کا ہمارے علماء سے؟ جی میرا سوال ہے, لیکن اس سے پہلے ساحر بھائی مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے. بولیے. جی مجھے افطار ٹرانسمیشن کے پاس چاہیے. کس کے؟ افطار ٹرانسمیشن کے. پلیز ساحر بھائی انکار نہ کیجیے گا, میں آنا چاہتی ہوں آپ کی ٹرانسمیشن میں. ٹھہر جائیے 1 منٹ, علی ان کو پاس دے دیں. پوچھنا پڑے گا نا اب تو. جی بالکل, آپ کو بلکہ ایک کام کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کو دے دیا پاسز, دے دیے چاروں پاسز دے دیے آپ کو. آپ ضرور ٹرانسمیشن میں تشریف لائیے اور سما کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا ضرور حصہ بنیے. اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ٹرانسمیشن بہت خوبصورت ہوگی, بہت ساری چیزیں لوگوں کو سیکھنے کو ملیں گی. ضرور آپ اس کا حصہ بنیے. ایک اور ٹیلی فون کال, لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ فرحان بات کر رہا ہوں. جی فرحان بات کیجیے. اللہ کا کرم, بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو تمام دوست ہیں سب کو تھینک یو. میرا ایک سوال یہ تھا کہ رمضان میں ابھی جب کھانا سامنے بات کی کہ شیطان جو ہے وہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, اور اس کے باوجود بھی رمضان کے اندر جو ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کی جو ہے نا ریٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے یا ہمیں شیطان کرا رہا ہوتا ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. سوال میرا یہ تھا کہ اگر شیطان بن ہے چیزیں کون کرتا ہے؟ انسان خود اپنی نفس کی وجہ سے کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سوال میں پانچوں کی طرف دے رہا ہوں, جو بھی دینا چاہیں آپ جواب دینا چاہیں گے. بالکل, یہ انسان کے ساتھ جو ہے, انسان کیونکہ ایک عادت بن جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے اس کام کا. یہ نفس بھی ہے انسان کے ساتھ اور ایک شیطان, ظاہر ہے کہ ایک فرشتہ بھی ہے جو لکھ بھی رہا ہے. 2 فرشتے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں آپ کے اعمال کو. شیطان ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, بہکاتا بھی ہے, ہر طرح سے آپ کو ورغلاتا بھی ہے. لیکن اس ماہ مبارکہ میں چونکہ آپ کی عادت جو سال سے جو 11 مہینے آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ عادت آپ کی بنی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اس ماہ مبارکہ میں دیکھیں کہ آپ جو کام پہلے کر رہے ہوتے ہیں گناہ کے کام, وہ کام پھر آپ نہیں کرتے ہیں. آپ احترام کرتے ہیں رمضان کا اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں. وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں نا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں. نہیں ایسا مہنگائی اگر جی نہیں ہے, بالکل صحیح, ویلڈ ہے کوسچن, بات تو درست ہے. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے اگر 2 روپے کی چیز بک رہی ہوتی ہے تو وہ 50 روپے کی کر دیتے ہیں. اصل میں ظاہر ہمارے معاشرے کا مزاج کچھ ایسا ہو گیا کہ ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, صرف میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھتی ہوں. میں نہیں دیکھتی کہ سوال ان کا بہت بیسک ہے, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں. جی آپ بتا دیجیے. دیکھیں جو مہینہ اعمال کا تھا ہم نے مال کا بنا لیا, ہم نے ڈائریکشن چینج کر دی اس کی. وہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ پہلے وہ سارا کام شیطان کروا رہا ہوتا ہے, بہن نے صحیح کہا, مگر ہم اس پٹری پہ ایسے چل چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ نفس اتنا زیادہ موٹا ہو چکا ہوتا ہے, اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہوتا ہے کہ اب ہم ڈبل کام کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے. آج لوگ مال تو کما رہے ہیں مگر ان کے پاس برکت نہیں ہے, پریشانی ہے, مفلسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کے بارے میں فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہوگا کل انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی کی باتیں کی جا رہی ہیں, مگر بات یہ کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور ان کی بات سے منہ موڑ لیا. نبی اسلام کچھ فرما رہے ہیں اور جانا ہمیں اس طرح ہے, مگر ہم نے اپنا رخ اس طرف موڑ لیا. وہ قرآن ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کی پیروی نہ کرو.
शैतान तो बंद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वो अलैहि ये कहते हैं कि जी अगर शैतान बंद है जी सर वही तो बात फिर गलत कौन? वाला तत्तबी खुतुवात शैतान, ही कुरान ने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने कहा रमज़ान में शैतान बंद हो जाते हैं, ये हमारा ईमान बिल्कुल है। वाला तत्तबी खुतुवात शैतान, शैतान की पैरवी ना करो, वो जो रास्ता तुम्हें बता के गया है 11 महीना उस पर ना चलना। मतलब अब हम इतने आदी हो चुके होते हैं कि अब हमें शैतान की भी जरूरत नहीं होती, हम खुद बहुत शैतान बन चुके उनके उसके रास्ते पे चल रहे हैं। सर एक रमज़ान के हवाले से जो आप बात चल रही थी, मैं चाहता हूँ मैं भी बात करता चलूँ। रमज़ान शरीफ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कैसी रहमतें नाजिल होती हैं। जब जुमरात की रात होती है, बंदा नियत करता है कि कल मैं जाऊँगा मस्जिद में और जुम्मे की बड़ी तैयारी करूँगा, फजर की नमाज़ के बाद वो तैयारी में लग जाता है और जैसी अज़ान होती है वो वैसी मस्जिद में जाता है, वहाँ बैठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करता है, खुतबा हो जाता है, नमाज़ हो जाती है, वो बैठा रहता है, वो अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है। असर की अज़ान हो जाती है, बैठा रहता है, असर की जमात हो जाती है, वो बैठा रहता है। फिर क्या होता है, फिर ये हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से फ़रिश्तों की फ़ौजें भेजता है। क्यों? कि जब वो बंदा अपना सर ज़मीन में रखता है तो परवरदिगार कहता है जाओ मेरे बंदे की ज़ियारत करके आओ। कितना बड़ा मकाम कि बंदे की ज़ियारत करके आओ, मेरे बंदे। ऐ फरिश्तों तुम कहते थे ये ज़मीन में फितना व फसाद करेंगे, ये ज़मीन में कत्ल व गारत करेंगे, ये ज़मीन में फितना बर्पा करेंगे, देखो मेरा बंदा आज मेरी इबादत कर रहा है। देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ख्र करता है। तो जब बंदा रमज़ान के अंदर सूरह यासीन की तिलावत करता है, सरा बहन ने बड़ी प्यारी बातें की, याद रखिएगा। एक ऐसा मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप जन्नती हो जाएं तो आपके वालिद का और वालदा का इंतकाल हो चुका है तो कब्रिस्तान जाइए और कब्र पर जाके सूरह यासीन पढ़ें। जब आप सूरह यासीन पढ़ेंगे तो आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाएगी। एक मुझे ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद इस बात को यहीं कंटिन्यू करते हैं। अभी प्रोग्राम में 2 मज़ीद ब्रेक्स बाकी हैं, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अभी एक इल्ज़ाम का ज़िक्र हो रहा था कि ख़वातीन पे इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि ख़वातीन ख़ामोश हो सकती हैं। मैं इस लॉजिक की और इस डेफिनेशन की नफ़ी करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि ख़वातीन ख़ामोश हो सकती हैं। मैयत के पास ये इस्तिताअत नहीं होती कि वो बोल सके। आप यकीन जानिए अगर होती तो ख़वातीन सबसे पहले बोलती। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको कितना अजीब लगेगा ना कि मतलब एक खातून बात कर रही है और वो वफ़ातशुदा है और वो बात कर रही है और अजीब सी बातें करेंगी। वो इमेजिन कीजिए, बहुत अजीब बातें करेंगी। लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्यों रो रहे हो? अच्छा एनीवे, मैं बात कहीं और से निकल जाएगी। हम जुमे की बात कर रहे हैं तो, लेकिन आप लोग खामोश हो सकते हैं? फिर बोले अच्छा नहीं हो सकते। हम बात करें जुमे की, तो आइए एक मरतबा फिर अपने उलमा की तरफ चलते हैं। माह सयाम के जो जितने जुमे आएंगे इसमें, माह सयाम के जुमे ख़ास तौर पर हमारी तरबियत के लिए बेहतरीन मौका फ़राहम करेंगे। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि हम अपने घरों में एक माहौल पैदा करें। माह सयाम में ख़ास तौर पर न सिर्फ जुमा बल्कि उसके तमाम अय्याम के लिए मसलन मैं अपने घर में एक प्रोग्राम तय करूं कि जो मेरे घर के अफराद कुरान मजीद पढ़कर भूल चुके हैं वो कुरान को दोहराने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। सुबह का आगाज़ एक सिपारे की तिलावत और तर्जुमे से कर लिया जाए। अच्छा, ज़रा सा अगर घर की ख़वातीन शेड्यूल बना लें तो बहुत मौसर होता है। इफ्तार में बहुत तैयारी करती हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा मुनहमिक होती हैं। आप इफ्तार के तमाम ज़िम्मेदारियों को 10 मिनट पहले ख़त्म कर लीजिए और आइए बैठ जाते हैं, दुआ करते हैं। दुआ मुख़्तलिफ़ इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अच्छा, फिर घर में अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन और जो हज़रात घर में होते हैं बाहम किसी बात पे इख्तलाफ हो गया, सास का बहू से हो गया, नन का भावस से हो गया। मर्दों में भी जो रिश्ते हैं आपस में होता है। तो कभी सास और बहू की लड़ाई हुई आज तक दुनिया में? मैंने तो कभी नहीं सुना। आपने सुना? जंग होती है, जंग वाकई कहाँ होती है भाई? हमारे मुल्क में तो नहीं होती। हाँ, एक टेलीफोन कॉल है, पहले उनकी सास होगी उन्हें मालूम होगा ना। सुभान अल्लाह। एक टेलीफोन कॉल है जी, पहले वो ले लें फिर उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहिब? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपने कहा था हम पिंडी आएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि साहिल पिंडी आएंगे। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पिंडी आके कभी ना जाऊँ। मैं आप अल्लाह करे।
اللہ کرے ہماری بھی قسمت کھل جائے, پنڈی آ جائے. اچھا ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے پروگرام میں, ہمیں کوئی دے دے پاسز. آپ کو یہ پتا ہے کہ پنڈی میرا فیوریٹ ترین شہر ہے, فیوریٹ ترین شہر ہے, مطلب دنیا میں اگر کسی شہر کو چنا جائے تو راول پنڈی ہوگا, وہ فیوریٹ ترین شہر ہے میرا. اچھا آپ کو پاسز چاہیے سما کے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے, آپ بس پنڈی سے کراچی تشریف لے آئیے اور آپ کو پاسز ہوئے. آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ پلیز ضرور آئیے. سما کی افطار ٹرانسمیشن, سحری ٹرانسمیشن ہوگی, بہت خوبصورت ٹرانسمیشن ہے, اس کا حصہ بنیے گا اور ضرور تشریف لائیے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ایک اور ٹیلی فون کال ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, وہ میرے گھر میں کچھ شیطان وغیرہ داخل ہو گئے ہیں. میرے چھوٹے بیٹے کے لیے بچپن میں میرے ماموں کے بیٹی کا شادی کا بات کیا تھا بچپن میں نا جی. جی جی کیا ہوا, کیا ذرا بتا دیجیے گا کس طرح سے؟ ایک منٹ, ہو سکتا ہے بہت سیریس مسئلہ. جی پلیز ذرا بات کیجیے. وہ جب بچپن میں اس کے ساتھ بات کی تھی, طے کی تھی, تو میری بیوی نے پھر انکار کر دیا تھا ان سے کہ بھائی ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا, یہ شیطان لوگ ہیں اور یہ جھگڑے مگڑے زیادہ کرتے ہیں. تو انکار کر دیا تھا اس سے. پھر جب وہ بڑی ہو گئی اس کے ساتھ پھر جو ہے دوسرے لوگوں نے اس کے ساتھ رشتہ طے کر لیا, اس کی نکاح کر لی اس کے ساتھ. جب تو اسی دن میری بیوی وہاں پہنچ گئی اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گئی ہے جی. وہ کہہ رہے تھے یہ ہماری لی ہوئی ہے, ہم نے مانگی تھی اس سے, تو ہماری نکاح سے نہیں کیا ہوا تھا نا لڑکے کا, اور وہ ابھی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جی, ان کو مارنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے اس کے ساتھ شادی کر لیا ہے. نہیں میری سمجھ میں نہیں آیا. مجھے بھائی جنت بھائی ذرا مجھے, آپ کا نام جنت شیر ہے نا؟ ہاں جی جی جی. اچھا مجھے سوال میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ آپ کی بیٹے کی شادی کسی سے طے تھی, ٹھیک ہے؟ میرے بیوی کے بھائی ہے نا جی, ہاں, اس کے بیٹی کے ساتھ بچپن میں میرے بیٹے کی شادی طے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن نکاح وغیرہ بچپن میں طے ہو گئی تھی. تو پھر جب ہم لوگوں نے بولا یہ جوان ہو جائیں گے تو پھر یہ ایک دوسرے کو پسند کریں گے تو ہم لوگ شادی کر دیں گے. صحیح ہے. تو جب یہ جوان ہو گئے تو میری بیوی انکار کر رہی تھی ان سے جی کہ ہم لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں. میرا بیٹا بھی پسند نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اس کے جو چاچا لوگ ہیں نا, ان لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی طے کر لی, ان کے ساتھ نکاح کر دیا. وہ لوگ ایک دوسرے کو پسند کر رہے تھے. صحیح ہے. تو میری بیوی اس کے بعد پھر ان کے پاس جھگڑا کرنے گئی جی, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی کہہ رہی یہ ہماری ہے جی, اس کے ساتھ ہم لوگ شادی کریں گے, ابھی اور کوئی شادی نہیں کرے گا اس کے ساتھ. اچھا. تو ابھی یہ شادی تو ان کی ہو گئی ہے, اب میری بیوی ان کو مارنا چاہتی ہے جی, ان کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتی ہے. جذباتی مسئلہ ہے, جذبات کا معاملہ. میں آپ کے توجہ سے عرض کرتا ہوں, خدا کے واسطے جتنے ناظرین لاکھوں ہمیں دیکھ رہے ہیں, خدا کے واسطے تمام قربت کے رشتوں میں شادی ایک سراسر محبت کا رشتہ ہے. ہم اپنی انا کے لیے, اپنی تسکین کے لیے, اپنی خودداری کے لیے اس رشتے کو وجہ تنازع کیوں بناتے ہیں؟ آپ جہاں بھی رہتے ہیں, جیسے بھی رہتے ہیں, اللہ رب العزت نے جس کے حق میں جو جوڑا مقرر فرمایا ہے وہ اس کے حصے میں آئے گا. کوئی نوجوان لڑکا کسی نوجوان لڑکی کی طرف, کوئی نوجوان لڑکی کسی نوجوان لڑکی کی طرف مائل ہوں یا خاندانی مجبوریاں ہوں, اس کو مجبوری سمجھیں, ضرورت سمجھیں. نکاح جب ہو گیا, کوئی کسی کی امانت بن گئی, اب اس پہ اختلاف پیدا کرنا, یہ رشتہ محبت کا ہے. اس رشتے کو محبت کا رشتہ سمجھیں اور اس رشتے میں اختلاف پیدا نہ کریں. اس بات پہ یقین کریں کہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. کہ انتقام محبت کے رشتے. ایک سیکنڈ وہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاتون خود بھی نہیں لینا چاہتی تھی اس بچی کو, اور جب اس کی کہیں اور شادی ہو گئی تو اتنی بات نہیں کہہ رہی. وہ جنت شیر صاحب کا سوال آپ سے, علماء سے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اب میرے کو یہ بتاؤ میں جھگڑا کروں یا نہیں کروں. مطلب اپنی بیوی کی پیروی کروں نہ کروں. مجھے یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب بات یاد آ رہی ہے. ہمارا بات سنجیدہ ہے لیکن جنت بھائی میں آپ کو بتا دوں, یہ تو جو بھی بتائیں گے میں آپ کو بتا دوں, خدا کا واسطہ مت کیجیے گا جھگڑا. اس کی شادی ہوئی بچی کو, اس کو آباد رہنے دیں, بس اتنی بات ہے. اچھا دیکھیے ساحل بھائی, بات کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں, مرد کے معاشرے میں رہتے ہیں. میں اب بھی اس بات کا بہت قائل ہوں کہ جو علماء کرام ہیں نا, یہ ابھی بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں. کس طرح؟ اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے کہ ایک صاحب جمعہ کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہنچے,
گھر آئے, بیگم صاحبہ نے کہا ادھر آؤ, آئے, ان کو گود میں اٹھا اور ناچنے رقص کرنے لگ گئے. بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے, مولانا صاحب نے کوئی رومانس وغیرہ کے اوپر بات کی ہے؟ کہا نہیں, مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جو دنیا میں خوشی خوشی اپنی مصیبت کو اٹھائے گا وہ خوشی خوشی جنت میں جائے گا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, اس سے بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ہم اسٹل یعنی علماء کرام کو ہمارے یہاں لوگ ابھی بھی فالو کرتے ہیں, سنتے ہیں. تو یہاں بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے اب علماء کی کہ وہ اس رمضان المبارک کے اندر بہترین تربیت کرے لوگوں کی. نہیں لیکن یہ تو اس آدمی کے اس پہ نا, علماء نے تو عالم جس کی بھی تقریر انہوں نے سنی. میں تربیت کی بات عرض کر رہا ہوں, بہت سیریس میٹر ہے یہ. اس پہ ہمیں تربیت, واٹ رمضان از بیسیکلی, رمضان بیسیکلی آپ کو تربیت کرنے آتا ہے. ایک مہینہ آتا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں میڈیٹیشن کرو, توجہ کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرو. تمہیں تو میں نے شیطان کو تو بند کر دیا, اب تم اپنی لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت نا, کہ بھئی تمہیں جو کچھ بھی آتا ہے نا, اگر اچھا آتا ہے تمہارے اچھے عمل کے سبب, برا آتا ہے تو تمہارے برے عمل کے سبب. شیطان بند کر دیا میں نے. چلو اب اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے نکالو, اپنے آپ کو تربیت میں لاؤ اور اللہ کے بندے بننے کی کوشش کرو. اللہ کے بندے بن جاؤ گے کہ اللہ, تو پھر اللہ کے بندوں سے پیار بھی کرو گے انشاءاللہ. صحیح. نہیں, ایک بات عرض کرتا چلوں, قرآن مجید فرقان حمید نے کتنا پیارا انداز میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں فرمایا. ہن لباس لکم و انتم لباس لہن, تم ان کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے لیے لباس ہیں. لباس عیوب کو چھپاتا ہے, لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے, اور لباس آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کی حفاظت, اعتماد, پیار, خلوص, اعتبار, بہت تمام چیزوں کی. تو چھوٹا سا ایک بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. جنت سیر صاحب, آپ سے علماء نے بھی کہا ہے اور میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ دیکھیے, اور یہ بیٹی کا بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. ان کی شادی اب ہو چکی ہے, اب اپنی آپ مسز کو بھی بتائیے. پہلے ان کے پاس موقع تھا اور وہ ظاہر ہے شادی انہوں نے خود منع کیا کہ اس بچی سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. اب اگر ان لوگوں نے شادی اس کی کر دی ہے تو پلیز اسے عزت اور انا کا مسئلہ نہ بنائیں, اور بس اس کو خوش رہنے دیں اور اس کی خوشی کی دعائیں کریں, اور اپنے بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں. چھوٹا سا ایک بریک ہے, اور آپ بالکل ہرگز اس میں ان کو انکریج مت کیجیے گا. انکریج کا مطلب ہوتا ہے اس بات کو آپ حوصلہ افزائی مت کیجیے گا, بڑھاوا مت دیجیے گا, بلکہ آپ کھڑے ہو جائیے گا اور کہیے گا نہیں, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے خود پہلے منع کیا تھا, اب اس بیٹی کی شادی کہیں اور چکی ہے, وہ خوش ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرے. آئیے ہم مل کے اس کی خوشی کی دعا کرتے ہیں, اور ہم اپنے بیٹے کی. السلام علیکم جی, ونس اگین ویلکم بیک. اینڈ بات پوری ہے جمعے پہ, تو آئیے ایک مرتبہ پھر, یہ آخری بریک ہوگی, آپ سے شروع کرتے ہیں. جمعے کے دن کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کے دن جیسے کہ ابھی اتنی سرحاصل گفتگو ہو چکی ہے, جمعے کے دن غسل جمعہ ضرور کرنا چاہیے, جو کہ ایک ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کے علاوہ نماز واجبات کی پابندی تو الحمدللہ ہم پورے ہفتے کرتے ہیں, لیکن جمعے کے دن ان واجب نمازوں کی زیادہ پابندی, نظام الاوقات کے یعنی فضیلت کے وقت میں جو نماز پڑھنا ہے, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے. استغفار پر اب تک بات نہیں ہوئی ہے, تو استغفار پر ضرور بات کرنی چاہیے. ہم چلتے پھرتے بہت سارے ایسے گناہ کر دیتے ہیں جو ہم گناہ کرنا بھی نہیں چاہتے, یعنی دانستہ نادانستہ گناہ. ہم جمعے کے دن کی افضل عبادات میں سے ایک عبادت استغفار ہے. ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں, اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے. ایک جمعے کے دن دین کا علم حاصل کرنا, اگر ہم چاہیں کہ کچھ آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو دین فہمی کی جانب متوجہ کر سکیں, تو یہ افضل ترین عمل میں سے. شہر آتا ہوں. جمعۃ المبارک کے بارے میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ استغفار ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. اب جمعہ میں نے عرض کیا نا کہ ایک تربیت کا دن ہے. چھٹی کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, لیکن اگر ہم قرآن مجید کی آیت کے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب اے ایمان والو, جب اذان ہو جائے تو جمعے کی طرف اللہ کی طرف دوڑو. ٹھیک ہے, بالکل درست. جب تم جمعہ پڑھ چکو تو پھر اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے دنیا میں پھیل جاؤ, روزی کمانے کے لیے. تو یہ چھٹی کا تصور کہاں سے آیا؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اس کے اوپر. ہم چھٹی, رمضان ہے, بہت اچھا ہے, اس میں ہونا چاہیے. رمضان میں روزہ رکھ کے آدمی کا بہت ساری چیزوں کی اس کی ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, انٹرنلی, مینٹلی, ہر طرح سے. تو ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے وہ بات ہو رہی تھی وہاں پر, آئی تھنک وہ حالات اور واقعات کے حساب سے باتیں,
اس وقت اگر چھٹی ہو جائے تو کوئی قباحت ہے؟ قباحت نہیں ہے، نو قباحت۔ علامہ صاحب وہ میں ایک دفعہ ایک ٹی وی چینل پہ جمعے کی اسپیشل پروگرام میں موجود تھی، تو وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی، غسل جمعہ کرنا اور سارا اہتمام کرنا. تو ایک کیمرہ مین تھا، اس نے مجھ سے بعد میں کہا کہ آپا میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھوں، اس کے سارے اہتمام کروں، لیکن ہم بزی ہوتے ہیں یہاں پر، ہمیں کام سے چھٹی نہیں ہے. تو یا تو یہ کہ ہمارا جہاں پر ہم کام کرتے ہیں ہمارے کام کی جگہ پر، جیسے مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں یا سعودی عرب کے اندر یا جب ہم عرب امارات جاتے ہیں تو جمعہ باقاعدہ منایا جاتا ہے. وہ ایک بہت حسین سا تصور ہوتا ہے کہ آپ مطلب آئے ہیں خاص طور پہ ویسے تو آپ ظہر کی نماز روز ہی پڑھتے ہیں اور بس آپ نے وضو کیا اور آپ کھڑے ہو گئے، جو بھی کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اسی میں آپ کھڑے ہو گئے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کپڑے پاک رہیں اور وہ آپ کھڑے ہو گئے وہاں پہ. لیکن جب جمعہ آتا ہے تو پھر جمعے کے دن آپ خاص طور پہ، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب سے میں پاکستان آیا ہوں، جمعے کے روز شلوار قمیض آپ پہنتے ہیں، مساجد جاتے ہیں، تو یہ تمام ایک چیزیں ایک اہتمام ہے. اچھا اس میں خود بھی بہتر فیل ہوتا ہے. دیکھیے میری بھی تو شناخت ہے نا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کپڑے میری شناخت ہیں یا ایک جمعے کی چھٹی میری شناخت ہے، میں یہ بالکل نہیں کہتا، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، میرے دل کو تسلی ہوتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے، ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے، اطمینان سے آپ 2-2.5 گھنٹے مسجد میں رہ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. جمعے کے دن کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف پڑھا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تم جو درود پڑھتے ہو وہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پانے اور اپنی اعمال کی اصلاح کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کا غصہ بھی زائل ہوتا رہتا ہے، اس میں نیکیوں کی عادت پیدا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور جو انسان درود پڑھتا جائے گا اس کے درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، نیکیاں لکھی جائیں گی. تمام اعمال جو ہم نیک انجام دیتے ہیں یا کسی وقت ہم سے غلطی ہوتی ہے تو صرف ایک طرف کا فرشتہ نیک اعمال دائیں فرشتہ ہاتھ والا فرشتہ، اور اگر بدی ہو جائے تو بائیں اعمال بائیں طرف والا لکھتا ہے. درود شریف ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں. ایک فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے اور دوسرا گناہوں کو مٹانا شروع کرتا ہے. وقت بہت کم ہے، پلیز. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنتی لکھ دیا جاتا ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ مریض کی عیادت کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ جنازے میں شرکت کریں. دونوں چیزیں اس چیز کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، جس پر ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں جمعہ کے دن خاص طور پر آپ دیکھیں کہ آپ جو کچھ پکا رہے ہیں اپنے پڑوس میں بھی بھیجیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھوکے سو رہے ہیں یا بھوکے ہیں. ان کا خیال رکھا جائے، خاص طور پر حقوق العباد کا بے حد خیال رکھا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ بھی جنتی لکھ دیا جاتا ہے، یا پھر جنازے میں شرکت کرتا ہے وہ بھی جنتی لکھ دیا جاتا ہے. جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھتے ہوئے سیرت مصطفیٰ کو پڑھا جائے، کردار مصطفیٰ کو پڑھا جائے کہ جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں جمعے کا دن جب ہوتا تھا ہم جمعے کا انتظار کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک صحابی عورت چقندر بنایا کرتی تھیں اور اللہ کے رسول ہمیں چقندر اپنے ہاتھ سے نکال کے دیا کرتے تھے. یہ ہم کردار پڑھیں گے کہ ہم وہ کتنا پیارا ماحول ہوگا کہ نماز جمعہ کے اندر بعد میں سب لوگ بیٹھیں، غربا کو کھانا کھلایا جائے، مساکین کو کپڑے دیے جائیں، جو جس کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں. ہم کردار پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. درود شریف پڑھتے ہوئے پورے ذہن میں ہم رسول کی بات کو ذہن میں لائیں اور رسول کے کردار کو اپنانا شروع کر دیں. معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. جو حقوق کی بات ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام چیزیں ہمیں کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی. سارے بھائی آج کا میسیج یہ ہے، درود شریف پڑھیں اور آج اس جمعے کے دن عہد کریں رمضان میں بھی کہ ہم سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے کہ رسول جمعہ میں صبح کس طرح اٹھا کرتے تھے، دوپہر میں کیا کام کیا کرتے تھے، رات میں کیا عمل کیا کرتے تھے، ہم وہ اپنائیں گے. اچھا، ہم نے حقوق العباد پہ بات کی تو اپنے گھر والوں کے حقوق کا سب سے پہلے خیال رکھنا. اسی لیے جمعے کی نماز سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ، کوئی پھل، کوئی سبزی، کچھ اس طرح لے کے جانا چاہیے تاکہ وہ خوش رہیں. پھل آپ سستے کر دیجیے گا کہ روزے آ رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ غریب جو ہے وہ بھی پھل کھا سکے. اچھی بات ہے. سڑے ہوئے پھل نہیں، جو بالکل نیچے لگے ہوتے ہیں، داغ لگے ہوتے ہیں، اچھے والے پھل جو میں اور آپ ہم سب کھاتے ہیں. حکومت سے التجا درخواست ہے، اس پہ توجہ دے لیں. ہمارے جتنے وہ حضرات جو پیسے والے ہیں وہ بہت کرتے ہیں، ایک بار پھر اس بات پہ توجہ دے لیجیے. کملی والے میں قرباں تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.